अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप कांप उठेंगे। अल्लाह के अज़ाब का वाक़या है, ये सच्चा वाक़या है मेरे प्यारे बहन भाइयों। किसी गांव में एक बहुत ही परहेज़गार नेक मियाँ बीवी रहा करते थे। ये दोनों मियाँ बीवी कैसे गुमराह हो गए, शैतान के शर में आ गए और इन पर अल्लाह तबारक तआला का अज़ाब कैसे नाज़िल हुआ, ये जानने के लिए मेरे प्यारे बहन भाइयों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका घर भी अपना नहीं था, किराए के मकान पर रह रहे थे। इनका गुज़र बसर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। बीवी जो थी बहुत ही नेक थी, अल्लाह वाली थी, 5 वक़्त की नमाजी थी। इसका शोहर भी नेक आदमी था। इसका शोहर पोल्ट्री फार्म में जॉब करता था। थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए इसकी बीवी भी जो थी वो गांव के घरों में काम किया करती थी। कुछ पैसे मिलते तो अपने घर का गुजारा कर लेते। इन मियाँ बीवी के एक बेटा और एक बेटी थी। जमीला जो थी वो लोगों के घर का जब काम करती तो कुछ उसके मालिकान जो होते थे कुछ कपड़े दे देते और कुछ पैसे रुपए दे देते। जमीला की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें और इनका मुस्तकबिल अच्छा बने। जमीला नमाज पढ़ा करती थी और रो रो के दुआ किया करती थी कि ए अल्लाह, कब तक मेरा यही सिस्टम चलता रहेगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, मेरा शोहर को भी अच्छी जॉब मिले, मेरा भी अपना घर हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो। आखिर अल्लाह हम पर रहम फरमा। इसी तरह करते करते कुछ ही टाइम गुजरा कि जमीला का शोहर जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था वो अचानक से उसके नीयत ख़राब होना शुरू हो गई। नीयत में फतूर आना शुरू हो गया। शैतान ने वरगलाना शुरू कर दिया। इसी तरह जमीला जो थी जब वो लोगों के घर का काम करके आया करती तो छोटी मोटी चोरियां करके ले आती। कहती कौन सा कोई देख रहा था। उस पागल को ये नहीं पता था कि ऊपर जो अल्लाह ताला की ज़ात बैठी हुई, जिसने हमें पैदा किया है, जिसके हाथ में हमारी जान है, वो सब कुछ देख रहा है। एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि उसका बेटा बीमार हो गया। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसको अच्छे खासे महंगे टेस्ट लिख के दे दिए और साथ ये भी कह दिया कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जमीला का जो बेटा था उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। अब जमीला के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, ना ही उसके शोहर के पास इतने ज़्यादा पैसे थे। जमीला जहाँ काम करती थी, जिन घरों में जाती थी, उनसे रो के इल्तिजा करती कि मेरा बेटा बीमार हो चुका है, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है, एडमिट है, मेरी खुदारा कोई मदद कीजिए। जितना उनसे हो सका उन्होंने इसकी हेल्प की। बेटा अभी हॉस्पिटल में ही दाखिल था, कुछ बेहतर होना शुरू हो चुका था। जमीला के शोहर ने अपने शोहर को भड़काना शुरू कर दिया कि हाय हाय, ऐसे तो गुजर बसर नहीं हो रहा, हमारे बच्चों का गुजारा भी नहीं हो रहा, मेरा बेटा मर रहा है, मैं क्या करूं? आप एक काम क्यों कर नहीं लेते? आपके मालिक के पास इतना रुपया पैसा है। उसने अपने शोहर को भड़काना शुरू कर दिया, उल्टे मशवरे देने शुरू कर दिए। अब इलाज तो करवाना ही है, तो आप ऐसा करें कि आप पोल्ट्री फार्म से कौन सा आपको मालिक को पता चलेगा, पोल्ट्री फार्म से थोड़ी सी मुर्गियां ले आया करो और उनको सेल कर दिया करो, इस तरह हमारा भी अच्छा गुजारा हो सकेगा। जमीला के शोहर ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, ये तू मुझे किस रास्ते पे लगा रही है? ये काम सही नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया तो सीधा जेल जाऊंगा, तो फिर तेरा क्या बनेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा? जमीला मज़ीद असरार करती रही और अपने शोहर को शैतानी बहकावों में डालती रही, गलत कामों में का मशवरा देती रही। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसी तरह उसका शोहर अगले दिन उठा, रात सारी सोचता रहा, हाँ ये भी तो ठीक है ना कि मेरा बेटा बीमार है, घर का किराया भी देना है और कुछ गुजारा भी नहीं हो रहा, क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ। इसी तरह फिर वो अपनी जॉब पे जाता और कुछ मुर्गियां चुरा लेता और रात के वक्त लेकर आता और किसी को बेच देता, कुछ बेच देता और कुछ घर में पकाकर खा लेता। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी को ये लत लग चुकी थी। बीवी भी छोटी मोटी चोरियां करना बीवी ने भी शुरू कर दी थी। ये गुनाह के साथ साथ जमीला झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलने लगी। तो इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि जमीला का शोहर जॉब पे था कि अचानक
مرغیوں کو چرا رہا تھا اور اس میں کسی چیز میں پیک کر رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے کسی شخص نے اس کو دیکھ لیا اور جب اگلے دن وہ اپنے کام پر آیا تو مالک کو خبر کر دی گئی کہ یہ رات کو چوری کر رہا تھا، مرغیاں چرا رہا تھا اور کافی ساری مرغیاں چرا کر یہ اپنے گھر لے گیا ہے۔ مالک نے یقین نہیں کیا، نہیں یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ ایک نیک انسان ہے، ایماندار آدمی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے، میں نے تو ایسا نہیں اس کو پایا۔ مالک نے یقین نہیں کیا۔ جو مالک تھا وہ بڑا ہی اللہ والا آدمی تھا، نیک انسان تھا، لوگوں کی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا اگر اس کو کوئی ضرورت ہوتی تو مجھے کہہ دیتا اور جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے مجھے کہہ کر لے لیتا ہے جو کچھ لینا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مالک نے 2-3 دن اس پہ نظر رکھی، لیکن اس جمیلہ کے شوہر کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ شاید کسی نے شکایت کر دی ہے۔ اس 3-4 دن اس نے یہ کام نہ کیا۔ مالک کو پکا یقین ہو چکا کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہے، یہ تو نیک انسان ہے، ایماندار انسان ہے۔ مالک نے اگنور کر دیا، سسٹم ویسے ہی چلتا رہا۔ ادھر اس کی گھر والی جمیلہ جو تھی وہ بھی ایسا کرتی، اگر کسی کی مرغی وغیرہ آ جاتی تو گھر میں اس کو ذبح کر کے کھا لیتی اور ساتھ ساتھ دوسریاں چوریاں بھی کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی وہ اس لت میں لگ چکے تھے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا، جمیلہ کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا، اب وہ کام پہ بھی نہیں جا رہا تھا، اس کی زبان جیسے رک ہی گئی ہو، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، جسم جیسے بے جان سا ہو چکا ہو، وہ چارپائی پہ پڑا رہتا۔ ان دونوں میاں بیوی نے نماز قرآن بھی چھوڑ دیا تھا، نہ اذان کا خیال رہتا نہ نماز کا خیال رہتا، بس یہ شیطان کے پیچھے لگ کر اسی کام میں لگے رہتے۔ اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یہ نہ جمیلہ کو سکون چین تھا اپنے گھر میں، نہ شوہر کو، شوہر تو چارپائی پہ لیٹ چکا تھا، آہستہ آہستہ چلتا اور آہستہ آہستہ بولتا۔ ایک دن کسی کام کے سلسلے میں جمیلہ اور اس کے 2 بچے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں ان کی بیٹی ماری گئی اور بیٹا اور جمیلہ کی حالت بھی کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ گاؤں والوں نے ان کو فٹافٹ دیکھا اور ایڈمٹ کروایا۔ کچھ عرصے کے بعد جمیلہ اور اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا اور گھر آ گئے۔ پھر بھی جمیلہ کو خیال نہ آیا کہ میں کس منہ سے نکل کر آئی ہوں، اللہ سے توبہ کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، الٹے سارے کام چھوڑ دوں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر کیا ہوا کہ اسی طرح ان دونوں میاں بیوی کو سکون چین نہیں تھا۔ جب رات کو لیٹتے تو ساری رات نیند نہیں آتی اور اسی طرح ہائے ہائے کرتے رہتے۔ ایک دن جمیلہ کو کیا خواب آتا ہے، وہ جمیلہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میں اور میرا شوہر جو ہے وہ دونوں مرغ کی شکل بن چکے ہیں، لوگ ہم کو مار رہے ہیں، کک کر رہے ہیں، کبھی ادھر پھینک رہے ہیں کبھی ادھر پھینک رہے ہیں۔ جمیلہ بڑبڑا کے چیخیں مار کر اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے۔ اسی طرح وہ بیٹھی ہوئی ابھی سوچ ہی رہی تھی یہ کیا ماجرا ہے، مجھے ایسا خواب کیوں آیا۔ اتنے ہی میں اس کا شوہر کو بھی وہی خواب آتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی شکل چینج ہو گئی، اس کی بیوی کی شکل مرغی کی جیسے ہو چکی ہے۔ وہ بھی ایسے چلاتا ہوا اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جمیلہ پوچھنے لگی ہائے ہائے کیا ہوا ہے، وہ کہنے لگا کچھ نہیں۔ اسی طرح جمیلہ پھر دوبارہ لیٹ جاتی ہے۔ نہ جمیلہ نے بات کی اپنے شوہر سے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا، نہ اس کے شوہر نے بتایا کہ خواب میں نے ایسے دیکھا ہے۔ اگلے دن پھر وہ ایسے ہی سارا دن پریشان رہی، سوچتی رہی یہ کیا میں نے دیکھا ہے، مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ مسلسل ان کو اسی طرح خواب آتا رہا کہ ان کی شکلیں چینج ہو چکی ہیں۔ جمیلہ جب غور کرنے لگی تو اس کے شوہر کی شکل واقعی ہی چینج ہونے لگی اور اس کا شوہر جو تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 100 سال سے بھی زیادہ ایج کا ہو۔ جمیلہ نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو جمیلہ بھی ایسی لگ رہی تھی، چہرے پہ جھریاں آ چکی تھی بہت زیادہ۔ اس کو بھی ایسے لگ رہا تھا اگر کوئی دیکھتا تو وہ بھی 100 سال کا ہی کہتا۔ تو اسی طرح ان کو ایک دن اچانک پھر یہی خواب دوبارہ آیا۔ جمیلہ نے روتے ہوئے رات کو ہی اٹھی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، میں نے یہ خواب مسلسل دیکھ رہی ہوں، کہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے۔ تو اسی طرح اس کے شوہر نے بھی کہا کہ میں بھی مسلسل یہی خواب دیکھ رہا ہوں،
ان کے دل میں ہر وقت خوف سا لگا رہتا تھا، ان کے کانوں میں رونے دھونے کی چیخوں کی آواز جاری رہتی تھی۔ یہ سارا سلسلہ اس لیے ان کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ گناہ گار تھے، چوری کرتے تھے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جمیلہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کوئی عالم ہے، اس سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو جمیلہ کا شوہر کہنے لگا ہاں ہاں چلتے ہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ ہمیں سکون نہیں، چین نہیں، اور خواب بھی ایسا آ رہا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کی شکل جو ہے وہ مرغ کی شکل بن چکی ہیں، مسلسل ہمیں یہ خواب آ رہا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا آپ نے کوئی ایسا گناہ کر رکھا ہے یا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے، کون سا ایسا آپ نے گناہ کیا ہے۔ جمیلہ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، شوہر جمیلہ کی طرف دیکھنے لگا، اب ہم کیا بتائیں۔ آخر کار جمیلہ کا شوہر اونچی اونچی رو کر کہنے لگا ہاں قاری صاحب، بس مجھ سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے، یہ مشورہ مجھے میری بیوی نے دیا اور بعد میں شیطان نے مجھے مسلسل اس کام میں لگائے رکھا، پھر میں بیمار ہو گیا، میری بیماری کی بعد میری بیوی بھی یہ کام کرتی رہی، ہماری بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب ہم کیا کریں۔ قاری صاحب نے کہا کہ جاؤ، آپ نے آپ کا سارا ماجرا میں نے سن لیا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب ٹل جائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو جس کی آپ چوری کرتے رہے ہو دونوں میاں بیوی جائیں اس سے معافی مانگ لیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ سارا ماجرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہو کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر اچانک داخل جب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، بیٹے کی شکل ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے، اس کا منہ جو ہے وہ بالکل ہی سائڈ پہ لگ چکا ہے اور ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے ہو چکے ہیں۔ جمیلہ اونچی اونچی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اے اللہ کے بندے جلدی کرو، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میری بیٹی پہلے ہی مر چکی ہے، تو بیمار ہے، میں بھی ٹھیک نہیں رہتی، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا۔ جمیلہ کا شوہر بھی اونچی اونچی رونے لگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور اپنی بیوی کو بولنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، تو نے مجھے جس کام پہ لگایا تھا یہ سارا کچھ اللہ کا عذاب ہم پہ اس لیے نازل ہو رہا ہے، پہلے بیٹی ماری گئی، میں بیمار ہو گیا، تو بیمار ہو گئی، اب بیٹا کی شکل چینج ہو چکی ہے، بیٹے کو فالج کی علامت لگ رہی ہے، یہ سارا کیا دھرا تیرا ہے۔ تو جمیلہ رو رو کر کہنے لگی اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جمیلہ کہنے لگی چلو پھر چلتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہو سکتا اللہ ہمیں معاف کر دے اور وہ بندہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اسی طرح دونوں میاں بیوی، بیٹا ابھی گھر میں ہی پڑا ہوا تھا، دونوں میاں بیوی جلدی جلدی اس مالک کے پاس گئے جہاں جمیلہ کا شوہر جاب کیا کرتا تھا، مالک کے قدموں میں جا کے گر گئے دونوں میاں بیوی اور مالک سے معافی مانگی، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا لیکن میں نے تجھے دھوکہ دیا، میں ایسے کام چوریاں کرتا رہا لیکن پھر بھی میرا کچھ نہ بنا، الٹا اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اپنا سارا ماجرا اس کو بتایا کہ میری بیٹی ماری گئی، میں چارپائی پہ لگ چکا ہوں، میری بیوی بیمار ہے اور یہاں تک کہ اب میرے بیٹے کو بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے فالج ہو چکا ہے، اس کی شکل ٹوٹل چینج ہو چکی ہے۔ اس نے مالک سے، دونوں میاں بیوی نے رو رو کے معافی مانگی، مالک نے ان کو معاف کر دیا اور ساتھ ان کے گھر واپس آ گیا۔ جب گھر آ کے دیکھا کہ واقعی اس کی بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس گیا، بیٹے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی تو جمیلہ بھی جہاں جہاں کام کرتی تھی وہاں جا کر سب سے معافی مانگنے لگی، تو اس طرح سب نے معاف کر دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اللہ سے بھی تو رو رو کے گریہ زاری کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ شوہر جو جمیلہ کا شوہر تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا، جمیلہ بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے شوہر کو مالک نے دوبارہ کام دے دیا، اب وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے لگا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یاد رکھیے گناہ ہی ہوتا ہے، اگر ہم کوئی نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو
ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ میری مزید اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔